बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाद आज़ादी के साथ और मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अतीकुर-रहमान शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, इलेक्शन को गुज़रे तो तकरीबन 10 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह हमें कुछ सिमत इख्तियार करती हुई नज़र नहीं आ रही, ना सूबों में ना कौमी सतह पर। अभी तक तो एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो एक उम्मीदें थी कि जो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, वो कहीं कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। शुक्रिया सफदर भाई। असल में चीज़ें वक्त के साथ साथ सॉर्ट आउट होती जा रही हैं और उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने मुमकिन तौर पर बनती हुई नज़र आ रही है, उसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी, कोई भी जो अवाम से जिन्होंने कहा था कि हमें इक़्तिदार दें, हमारे पास ये मंशूर है, वो सारे पीछे अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। वो नहीं जा रहे कि वो इक़्तिदार की तरफ जाएं। हर पार्टी अपोजिशन में पहले आया ये कि एक पार्टी ने हुकूमत के लिए कोशिश की, दूसरी ने की, तीसरी ने की। जिस वक्त ये आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत के बाद अब जो सूरत हाल बन रही है, लेकिन ऐसी सूरत हाल क्यों बनी, क्यों यहाँ तक पहुँची? इसलिए कि पहले दिन से डे फर्स्ट से ये इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके थे। धांधली के मुतल्लिक़ जो एक जमात का बयानिया डेवलप हो चुका था और उस वजह से मुसलसल ये क्रिटिसाइज़ हो रहा था, ये पोजीशन क्रिटिसाइज़ हो रही थी कि ये क्या रहा है यहाँ पर। अब एक हफ्ते के बाद जाकर जब सूरत हाल वाज़ेह होती है तो यूँ लग रहा है कि ये तकरीबन ये किसी और सिमत में मामला जा रहा है। ऐसे में मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक मुख्तलिफ इसके नतीजे हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, जिनमें से एक ये है कि क्या ये इससे पहले धांधली से मुतल्लक एक तहरीक चली, PNA की तहरीक चली, तो क्या इस आज भी वो नताइज आएंगे? ये हालात का मुबेश वही हैं। 77 वाले जो धांधली के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी, उसके नतीजे में मुल्क पर 11 साल तक आमरीत का दौर रहा, जो दूसरा मार्शल हमारा लगा जी। क्योंकि आज भी धांधली के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट जा रहा है और फिर इसमें आपने देखा है कि जो बड़े की पोस्टों पर जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रही हैं। बिल्कुल, अभी लेटेस्ट अभी शाम को इस वक्त हुआ है ये, आज दिन में कमिश्नर रावलपिंडी ने उन्होंने भी हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमसे ज़बरदस्ती धांधली करवाई गई। अब इसमें दो चीज़ें मुमकिन तौर पर जो हमारे सामने आती हैं वो ये है, एक तो ये इस डिसइंफॉर्मेशन के सैलाब में से सच को तलाश करना, भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कोई भी चीज़ हो, वो अब फैलने का इस वक्त मौजूदा ज़माने में वो एक ऐसा ज़रिया, ऐसा सोर्स है कि वो मिनट सेकंड्स में बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है और बात कहीं जो की होती है वो नहीं पहुंचती, कोई और भी पहुंच जाती है। पहले जो असल हकायक होते हैं वो देर से सही, मतलब खबर के साथ ख्वाहिशें भी ज़्यादा पर लगा कर उड़ती हैं। ये अलमिया है। लोगों के मैच्योर लोग कम हैं, सोसाइटी में मैच्योर लोग बहुत कम हैं और बतौर ख़ास वो तबका जिसका सियासत के मैदान में इन्वॉल्वमेंट है, वो मीडिया के मामलात को, मीडिया की ज़ुबान को नहीं समझता, नहीं जानता, उसे नहीं मालूम कि क्या बात कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए। वो अपनी ख्वाहिश का असीर है। उसे जो बात भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगती है वो उसको धड़ाधड़ फैलाना शुरू हो जाता है। मुज़ाहिरे हम की अरसे से अब हम देख रहे हैं कि हमें जितनी भी ऐसी फेक न्यूज़ या इस तरह की मिलती हैं तो वो सियासी कारकुनों की आवाज़ पर उनके सोशल मीडिया पर से मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा झूठ जनरेट होता है और फिर इंफरादी सतह पे कर रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। मतलब ये चीज़, ये सोशल मीडिया के कॉमन इस्तेमाल का ये नतीजा है। हो सकता है हमारी अगली नस्ल इससे बेहतर परफॉर्म करे। ये वक्त के साथ साथ अभी चूँकि सोशल मीडिया से एक नस्ल जो है तो वो सोशल मीडिया को समझती है, एक वो है जो नहीं समझती। हमने देखा कि उसमें डिफरेंस, उसका फ़र्क का नतीजा हमने। इसी तरह सच और झूठ का जहाँ तक ताल्लुक है तो सच ये है कि आपके सामने देर से सही आ जाता है, लेकिन झूठ फ़ौरन फैल जाता है और झूठ के लिए फिर आपको एक बंदे ने कुछ बात की, दूसरे जगह पर कुछ पहुँच गई। ऐसी सूरत में देर से सही लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई इन 10 दिनों में। ये हमें समझ आ गई कि ये क्या सिनेरियो बन रहा है। अच्छा सर, ज़ाहिर है इस बात को तो हम डिस्कस करते हैं जो मौजूदा सियासी हमारा मामला चल रहे हैं, सियासी सिनेरियो जो बना हुआ है। हम थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आते हैं कि ज़ाहिर हर बंदा बड़ा मुतासर होता है न्यूज़ से, क्योंकि इस वक्त तो मोबाइल है और हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में जितने अफराद हैं उतने मोबाइल है। तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें पाकिस्तान में जो सारिफीन हैं इंटरनेट के या मोबाइल यूज़र्स वो 19 करोड़ हैं 24 करोड़ में से। तो इसका मतलब ये है कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। इन हालात में एक आम जो ज़ाहिर है हर बंदे को ख़बर
سر ہم تو چلے صحافت سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم کراس چیک کر سکتے ہیں. ایک عام شہری کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے، وہ تو دیکھیں سیلاب میں بہہ جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش کو خبر بنانے والوں کو پہچان لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے الٹیمیٹ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ظاہر ایک بندہ ایک چیز کو پھیلا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو منسلک دیگر لوگ ہیں وہ اسے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو پھر دین وہ ریفرنس نہیں بن پاتا، پھر اس کو لوگ بطور ریفرنس کوٹ نہیں کر سکتے، پھر اس کی اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ لوگوں پر عیاں ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں تو یہ نکلتا ہے. لیکن وقتی طور پر تو وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، مطلب آپ کے جذبات ایک دم بڑک جاتے ہیں، آپ ایک دم مشتعل ہو جاتے ہیں آپ کو. لیکن دیر سے صحیح، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے، یہ اس لائن کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ اسی لائن پہ لگا رہے گا، وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. صرف ایٹ دی اسپاٹ اس کے جھوٹ پھیلانے سے جو مسئلہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک خبر آتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی، تو ہماری ایک مخصوص جو اس وقت تو چلیں اپوزیشن، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، حکومت بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت تو سب جو ہے وہ اپوزیشن ہی اس وقت ہر وہ جماعت جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جیتی ہوئی ہے مگر اسے جیتنے نہیں دیا گیا، جو ہی دھاندلی کی خبر آتی ہے ان کے میڈیا سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس بات کو پھیلانا، اپنی مرضی کے مطابق اس بات کو اسپریڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک دم سے مختلف چینلز میں پھر ریٹنگ کا لگ جاتی ہے، پھر اس کو پھیلاتے اور جب دوسرے دن یا 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے تو معاملات کہیں سے کہیں نکل چکے ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر میڈیا کی ریگولیرٹی کا ایک جو تصور ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ظاہر ہے اس کا ایک تو سب سے بڑا ظاہر ہے ذریعہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کیا اور دباؤ پہ کیا. آپ اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچ کل تک کیا سامنے آتا ہے. لیکن جو اس میں ہم جس پہ انحصار کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن ہے، ظاہر ہمارے پاس ادارہ تو وہی ہے. اس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں تو کہا گیا کہ جی ہم نے تو ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی اس میں. بالکل. اب دیکھیں نا یہی معاملہ ہے، لیکن وہ کتنا پھیل گیا اس وقت تک جب تک کہ ہمیں یہ پتہ چلتا. جب تک یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ تھی کہ میرا سب سے پہلا ریسپانس اس پر جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ پتہ کریں کہ کیا یہ کمشنر ہیں بھی کہ نہیں ہے نا. پہلا آپ کا سوال یہی تھا. اب میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ایک دم سے اس کو اپنے اداروں کو رپورٹ کرنے لگ جاؤں، اس کو پبلش کرنے لگ جاؤں، کہ میرا پہلا کام یہ ہے کہ کیا یہ ہے بھی یا نہیں ہے. پھر دوسری بات اس نے یہ باتیں کہی ہیں، کیا اس میں ذمہ داری کے اس میں دائرے میں آتے بھی ہیں، یہ نہیں دائرہ اختیار ہے بھی یا نہیں ہے. کیا یہ ان حلقوں کے آر او پت معلوم ہوا کہ وہ ان حلقوں کے آر او نہیں تھے، ہر حلقے کا آر او الگ تھا. البتہ یہ بات کنفرم ہوئی کہ وہ آر اوز کے اوپر تھے، آر اوز ان کے ماتحت تھے، یہ اتنی چیز پتہ چلی ہے. اب کیا انہوں نے اپنا واقعی ایسے ہی پھر اسی طرح دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک اور مخصوص جماعت جو جیتی ہوئی یا جتوائی، جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ جتوائی گئی ہیں، ان کے میڈیا سیلز ایکٹیو ہوئے، انہوں نے اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ تو بندہ تو ہے ہی نہیں ہے. مطلب جتنا یہ ڈیفرنس بتا رہے ہیں اتنا نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ سچ کیا ہے. تو سچ تو ظاہر وہی ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص یہاں پر اس ملک میں بدقسمتی کہیے، ایک شخص جو 1996 میں جس نے کہا تھا کہ میں اس ملک میں انصاف لاؤں گا، تحریک انصاف قائم کرنے والا، وہ آج جیل میں ہے. مسئلہ کہیں نہ کہیں تو ہے کہ جو اس ملک میں انصاف مانگنے اٹھتا ہے تو وہ جیل میں کیوں جاتا ہے. سوال یہ ہے اس پہ ایک ریکنسیلیشن کے لیے طرف ہی جائے، وہ کہیں کہ ہم نہیں کرتے کچھ بھی، لیکن اس کے باوجود یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، کس کی وجہ سے ہے، اور پھر اس کو ٹریس کر کے پھر اس کو آگے راستہ کیا ہے. جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. اس میں ہم 2 باتیں کہہ سکتے ہیں. ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر ایک ایسا ضابطۂ عمل اپنے لیے تیار کرنا چاہیے جو ایسے واقعات کا تدارک کرے. اس ملک کو یہاں پر انصاف کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو ختم کیا جائے، یہ بنیادی مسئلہ ہے یہاں پر. اور اس کے لیے انصافی ہو کہاں رہی ہے، کون کر رہا ہے، اس کو ٹریس آؤٹ جب تک آپ نہیں کریں گے، اس کو جب ٹریس آپ کریں گے تو اس وقت تک آپ نہیں نکال سکتے اس گندگی کو جس وقت تک آپ ٹریس نہیں کرتے. جب تک آپ اس بنیادی جڑ کو ختم نہیں کرتے یہ ناسور بار بار جنم لیتا رہے گا. اب یہاں پر سسٹم پر کرٹیسزم کے لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں. سوال یہی ہے کہ کیا مستقل طور پر ہم یہ سمجھتے تھے یا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک الیکشن ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر 5 سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے. جس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ کیا جو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں، تو ہمیں پتہ اب یہ چل رہا ہے اب جا کر یہ صورتحال بن رہی ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے یہ تو وہ لوگ ہی نہیں ہوتے. تو دین کہاں پر گڑبڑ ہے
کیا ماضی میں بھی ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہا یا اس سے کچھ بہتر صورتحال تھی؟ یا جو چیزیں سوال یہ وہ سوال ہیں جن کو ٹریس آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، ان کی جڑیں کہاں پر ہیں، اور پھر یہ دیکھنا کہ ان کا حل کیا ہے. اور جب تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مارشل لا آ جائے گا، مارشل لا آ جائے گا، بھائی کیوں آ جائے گا؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ کوئی جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے. آپ کے سامنے اور متعدد راستے ہوتے ہیں، آپ مختلف چینلز کے ذریعے مختلف لوگوں کے ساتھ روابط کے ذریعے ایک ڈائیلاگ کی طرف جا سکتے ہیں، ایک کمیشن کی طرف. میرے خیال میں یہ چیزیں تو ایک آدھ دن میں شاید آپ سیاسی قوتوں کو جو کل تک ایک دوسرے سے کھینچتانی کر رہی تھی، اللہ کرے امکان بھی یہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے میچورٹی کا مظاہرہ آگے چل کر انہوں نے آپس میں ملنا ہی ہے نا. جس کو بھی دیکھیں ایک بات یہ طے ہے کہ اقتدار کا جو ہما ہے وہ ان میں سے ہی کسی کے سر جائے گا. ذمہ داری آپ کو اور مجھے نہیں ہے، ہمارے سر پر آ کر اس نے نہیں بیٹھنا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے متاثر ہونے والوں میں تو ہم بھی شامل ہوں گے. ظاہر ہے پورا ملک ہو رہا ہے، اچھا ہوگا تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، برا ہوگا تو ہمارے لیے بھی برا ہوگا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں ہیں اس میں. لوگوں کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے کہ اس سال آپ پر کوئی بہت بڑا معاشی بوجھ پڑنے والا ہے اور آپ اس سے بھاگنا. اور یہ جماعتیں بظاہر اسی وجہ سے بھاگ بھی رہی ہیں کہ یار اب اندرون خانہ کیا یہ وہ وجہ ہے کہ یہ جماعتیں بھاگ رہی ہیں، یا پھر واقع یہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی مشترکہ مل کر کسی ایسے راستے کی طرف بڑھنا چاہیے کہ جو ملک کو ان مسائل کی، ان بحرانوں کی دلدل سے نکال سکے. یہ وہ بنیادی سوال ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ میرے خیال میں 6 کروڑ یا 6 کروڑ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان نمائندوں کو اپنے، سب سے پہلے تو ان نمائندوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ ہیں کون سے والے ہیں، کون ہے. برحال اگیا وہ جیتے ہوئے جن کے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا، کیا یہ وہ ہیں یا یہ وہ ہیں جو باہر احتجاج پر بیٹھے ہیں؟ باہر تو احتجاج کی بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، ظاہر اس دعوے کے لیے ثبوت پیش کرنے کے پلیٹ فارم موجود ہیں. میرے خیال میں عدالتیں ہیں، عدالتیں ہیں، اس میں کم از کم وہاں پہ جائیں، وہاں پہ اپنے کیس پیش کریں، اپنے ثبوت پیش کریں اور اپنے حق میں فیصلہ لے لیں. تاخیر اس کے لیے یہ راستہ موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی راستے پہ جائے گا. آخری حل وہی ہے سر، اسی راستے پہ جائے گا، بلکہ جا چکا ہے. اب عدلیہ کے پاس ہیں، عدالتوں میں کیس چلے گئے ہیں، وہ ساری وہ چیزیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں گی جو ٹھیک ہے، جو جس کے پاس فارم 45 اور 47 کے درمیان مطابقت نہیں ہے، تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ آپ سر میں ڈنڈے مارنا شروع کر دیں. یہ کوئی حل نہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فارم 47 والے اس بنیاد پہ جا کے اسٹے لے سکتے ہیں پھر بھی، لیکن ان کے پاس بھی گراؤنڈ یہی ہے، قانون ہی ہے کہ وہ قانون کی قانون آئین موجود ہے. اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو وہ ہماری اپنی غلطی ہے یا ہماری اپنی کمزوری ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں ابھی صبر چاہیے ہمیں. نہیں، اس میں 2 بنیادی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کیا کرے، اس کے پاس کون سا راستہ ہے، اس کے اسپیس کی بھی بات کرنی چاہیے ہمیں کہ کیا ان کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سیاست تو نام ہی راستے ڈھونڈنے کا ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری نظر میں تو وہ آزاد وزیر اعظم اور یہ وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی اور جگہ پر ایک سسٹم کا حصہ کسی پروٹوکول کے قیدی وہ ضرور ہوتے ہیں. ایک آئین کے وہ تابع ہیں وہ لوگ، وہ صرف آئین کے نہیں، وہ ڈنڈے کے بھی تابع ہوتے ہیں. تو اب سوال کی آئین ایک تحریری اور غیر تحریری ہے. اچھا، جو غیر تحریری آئین ہے نا، اصل وہی ہے. اچھا، اس سے کیا کیا جائے، اس کا کیا ممکنہ طور پر حل ہے، اس حل ان کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور یہ بات 2013 میں اپنے اس سے چیئرمین سینٹ تھے پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب، وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے. تقریباً آلموسٹ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ جہاں پر اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کے نون لیگ والے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، جو آج ان کا بھی ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ وزارت عظمیٰ کے لیے وہ تو قومی اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا، ان کا وہ قومی اسمبلی میں کہا کہ آپ 2000 اگلے الیکشن میں آپ وزارت عظمیٰ کے لیے ڈھونڈتے پھرو گے، آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا جاری رہا تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ وزارت عظمیٰ آپ لوگوں کو بلاؤ گے اور آپ لوگ بھاگیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمارا کمزوریاں ہیں اور وہ ہمارے ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور دوسرا پھر ایک چیز یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو بھی دل بڑا کر کے کوتاہیاں تو ہیں، لیکن جب تک وہ سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، اس طرح جب سسٹم مضبوط ہے نا، بہت زیادہ مضبوط ہے، اس کو توڑنا ہے، اس سے نکلنا ہے. بنیادی چیز کیا ہے، بنیادی اس کی لاجک، اس کی فلسفی. اچھا سر، اب اللہ کرے دیکھیں آگے کیا مطلب نظر آ رہا ہے. کچھ دیکھیے آگے چل مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی بڑے میٹھے میٹھے بول آ رہے ہیں. ہاں، دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھی بات ہے، اچھا لگا.
کسی نے اس بارے میں بڑی دلچسپ تبصرہ کیا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھلونا نا ایک 100 روپے کا ایک 50 روپے کا، 100 روپے والا جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ حضر سروس کے خلاف بھی بولتا ہے اور 50 روپے والا وہ صرف ریٹائر کے خلاف بولتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ بولا ہے، اور اس میں ظاہر ہے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیرینہ جو متحارب جماعتیں، سیاسی متحارب ہم کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، جب آپ کے پاس جو متبادل آسرے تھے جہاں سے آپ کو امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ آئے گا، اس نے جب آپ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر آپ کو آپس میں ہاتھ ملانے پڑتے ہیں. دریا میں سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں، 10-20 لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور کسی ایک کے سہارے پر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناکام ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے، بچاؤ کا راستہ یہی ہے، بچاؤ کا راستہ یہی ہے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے ان کے حوالے کر دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ ان مسائل کا حل کریں. یہاں پہ اختلاف ایک چیز اس لیے کرتا ہوں کہ ایک مینڈیٹ جو عوام نے دیا، ظاہر ہے یہاں پہ ایک نہیں پارٹیاں تھیں، یہاں پہ بہت سی پارٹیاں اور بھی تھیں، اور جو لوگ سیاست ساری سیاست ہی کر رہے تھے. لیکن ایک چیز کو بغیر ثبوت کے اور بغیر ایک دعوے کی بنیاد پہ آپ ایک چیز کو مانگ رہے ہیں اور چھین رہے ہیں، بلکہ اب دوسروں سے بھی، دوسروں کو آپ لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ تسلیم کر لو، لیکن آپ اپنا دیکھیں سب سے بڑی مسئلہ یہی ہے نا. میں نے اس کو کنکلوڈ پہلے جملے میں کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. یہ 6 کروڑ ووٹروں کو انصاف نہیں ملا، یہ ایک بات میں نے کی تھی نا. تو انصاف نہیں ملا تو بدلے میں ہمارے سامنے مثال کیا ہے کہ جو انصاف مانگنے والا آیا وہ قید ہے، وہ اس وقت گرفتار ہے، وہ انصاف کی جگہ پر انصاف. یار سوال یہ ہے کہ خرابی کہاں پر ہے، کیوں ہے ایسا؟ اس کو ٹریس کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ کہاں پر ہے. اس کی وجہ سے ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک وہ تنازع ہے ہمارے سامنے وہ آتا ہے. آپ کے پاس سٹانس ہوتے ہیں کہ جب آپ کون سے موقع پہ آپ نے لینا ہے. سیاسی قوتوں نے اس کا جو لوگوں کو گائیڈ کیا ہے یا مس گائیڈ کیا ہے، ہر دو صورتوں میں معاملات کہاں پر وہ گائیڈ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی کیوں ناکامی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت. میاں نواز شریف صاحب یہی کہتے رہے، بینظیر بھٹو یہی کہتی رہی، عمران خان مطلب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اگر خرابی ہے تو حل یہی ہے، میرے نزدیک تو یہی حل ہے کہ جو ادارے ہیں ان پر اعتماد کریں آپ اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، آزادانہ طور پہ ان کو مینپولیٹ نہیں کیا جائے. بس اس میں ایک چیز ہے، صرف اتنا ہے کہ ادارے اپنی حدود کے اندر کام کریں. ایک ادارے کو دوسرے ادارے جب آپ ایک چھاپ لگا دیں کسی ادارے پہ کہ یار یہ تو پہلے ہی بک کیا ہے، آپ وقت سے پہلے اس پہ فیصلہ سنا دیں، وہ اس کے فیصلے سنانے تو میرے خیال تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک کنفیوژن تو پھیلتی ہے. پھر ناظرین کنفیوژن تو ہماری گفتگو میں بھی تھی آج کی، کیونکہ ہم خود بھی کسی اس طرح واضح نتیجے پہ ہمارے لیے بھی مشکل ہی ہے سر. نہیں میرے لیے تو بڑا کلیئر ہے، مجھے بہت یہ کلیئر نظر آ رہا ہے جو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے کہ کوشش ہماری خواہش یہی ہے کہ کاش وہ تصویر نہ بنے. ہم چاہتے نہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اسی نیک خواہش کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو.